नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 21 सूरत लुक़मान आयत नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम तिल्क आयातुल किताबिल हकीम हुदन व रहमतल लिल मुहसिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस सूरह मुबारका का नाम सूरह लुक़मान रखा गया। हज़रत लुक़मान अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली गुज़रे हैं, जिनका तज़किरा इस सूरह मुबारका के दूसरे रुकू से शुरू हो रहा है। उनका वाक़या और उनकी अपने बेटे को नसीहतें, उनका तज़किरा इस सूरह मुबारका के अंदर है। उसी मुनासबत से सूरत का नाम सूरत लुक़मान रखा गया। सूरत लुक़मान मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। हिजरत के 6 या 7वें साल में इस सूरह मुबारका का नज़ूल है। इस सूरह मुबारका की 34 आयात हैं और 4 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, यह हरूफ मुक़त्तआत में से है, जिनके बारे में पीछे बात गुज़र चुकी कि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई राज है जिसकी इत्तला उम्मत को नहीं दी गई, इसलिए इसके बारे में यूँ कहा जाता है वल्लाहु आलमु बिमुरादिही, अल्लाह ही इसकी मुराद को बेहतर जानते हैं। तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, तिल्का इसमें इशारा है। आयातुल किताबी, किताब की आयतें, ये किताब की आयतें। अल हकीम, ये किताब की सिफत है, हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। हुदन व रहमतन, ये 2 सिफ़ात हैं कुरान पाक की कि कुरान पाक हदायत का ज़रिया भी है और कुरान पाक रहमत का ज़रिया भी है। किन के लिए? लिल मुहसिनीन, नेकी करने वालों के लिए। कुरान पाक हदायत का ज़रिया तो सभी के लिए, जो भी कुरान पाक से हदायत और रहनुमाई हासिल करना चाहेगा, कुरान पाक उसको रहनुमाई देगा। और फिर उस रहनुमाई के ऊपर जो बंदा अमल करेगा वो रहमत का मुस्तहिक होगा, फिर उसको रहमत हासिल होगी। अल्लाह ने उन लोगों का तारुफ करवाया कि कौन लोग हैं नेकी करने वाले। फरमाया अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता, ये वो लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं। व युअतूनज़ ज़काता, और ज़कात अदा करते हैं। व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। 3 सिफ़ात अल्लाह ताला ने ईमान वालों की यहाँ पर ज़िक्र फरमाई। सबसे पहली सिफ़त कि वो नमाज़ पढ़ने वाले होंगे, दूसरी सिफ़त वो ज़कात अदा करते हैं, और तीसरी सिफ़त वो आखिरत पर कामिल यकीन रखते हैं। और इन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो हदायत पर हैं, मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से, अल्लाह की तरफ से जिनको हदायत का सर्टिफिकेट मिल गया कि ये सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। वो कौन लोग हैं? जिनके अंदर ये सिफ़ात पाई जा रही हैं। और अगली सनद अल्लाह ताला ने दी व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कि यही लोग कामयाब हैं। अगर दुनिया में किसी ने हदायत पर चलने वालों को देखना हो, उनको देखो जो नमाज़ पढ़ने वाले, उनको देखो जो ज़कात अदा करने वाले, उनको देखो जो आखिरत पर कामिल यकीन रखने वाले। अगर किसी ने इनको देखना है कि कौन है कामयाब लोग, दुनिया में कामयाबी के तो सभी मुतलाशी हैं। किसी ने तिजारत के अंदर कामयाबी को तलाश किया, तो किसी ने तालीम के अंदर कामयाबी को तलाश किया, किसी ने अच्छा रोज़गार बनाकर कामयाबी को तलाश किया, तो किसी ने अच्छा मकान बनाकर कामयाबी को तलाश किया। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं
کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں اصل حقیقت میں یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ 3 صفات جن کے اندر پائی جا رہی ہیں، اس میں پہلے نمبر پر نماز ہے، دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ ہے، تیسرے نمبر پر آخرت کا مکمل یقین ہے۔ عقیدہ آخرت جس بندے کا کامل ہوگا وہ بندہ کامل ایمان پر اور فلاح پانے والا ہوگا۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور زکوٰۃ کا ذکر اس سورت مبارکہ کے اندر آ گیا۔ حالانکہ زکوٰۃ کے بارے میں معروف یہ قول ہے کہ زکوٰۃ سن 2 ہجری مدینہ طیبہ میں آ کر فرض ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں تفسیر یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ زکوٰۃ کی فرضیت مکہ مکرمہ میں نماز کے ساتھ ہی نازل ہو چکی تھی۔ چونکہ آپ پڑھیں گے تو اکثر جگہ پہ نماز کے تذکرے کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم آئے گا۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت فرمائی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت بھی اعلان فرما دیا، لیکن اس کی کوئی نصاب متعین نہیں کیا گیا۔ زکوٰۃ کا حکم دے دیا گیا، فرضیت آ گئی زکوٰۃ کی، لیکن اس کا نصاب متعین نہیں کیا گیا، اور اس کے بارے میں باقاعدہ نظام جو تشکیل دیا گیا اور اس کا باقاعدہ نصاب جو مرتب کر کے پیش کیا گیا وہ سن 2 ہجری مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا، اور سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کا مکمل نصاب اور زکوٰۃ کے جو حقدار کون کون سے ہیں، کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی، یہ مکمل تفصیل سن 2 ہجری مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس تفصیل کے بعد مکہ مکرمہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث، نون ضاد را۔ نضر بن حارث یہ سردار تھا مکہ مکرمہ میں، اور یہ تاجر تھا، تجارت کے لیے ملک شام، ملک فارس، ایران، ان جگہ پر یہ جا کر تجارت کیا کرتا تھا، اور اسلام کا بہت سخت دشمن تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے پاس بلاتے اور اللہ کا قرآن سنایا کرتے تھے۔ اب قرآن سنیں گے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہوں گے، لوگ اسلام قبول کریں گے، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے احکامات ان پر آئیں گے اور ان احکامات پر عمل کریں گے، نماز ادا کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اس طرح کے اور معاملات ہوں گے۔ یہ جو نضر بن حارث تھا یہ اسلام کا بہت کٹر دشمن تھا۔ اس نے یہ کیا کہ وہاں سے قصے کہانیوں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں خرید کر لایا، وہاں سے ایران سے تجارت کرنے کے لیے گیا تو وہاں سے کتابیں خرید لایا اور آ کر لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو قصے کہانیاں کی کتابیں سنایا کرتا تھا۔ اور ایک مرتبہ یہ گیا تو وہاں سے ایک باندی خرید کر لایا جو کہ گانا گایا کرتی تھی اور ناچتی تھی۔ اب مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر اس نے اپنی مجلس بہکانا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے اور یہ لوگوں کو قصے کہانیوں کی طرف بلاتا۔ آخر کار اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں، قرآن پاک میں بھی قصے کہانیاں، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایسے ہی قصے کہانیاں، آؤ میں تمہیں سناتا ہوں، اور قرآن پڑھ کر پھر تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا اور تمہارے اوپر احکامات آئیں گے، اور یہاں پر قصے کہانیاں سنو، اس کے بعد ناچ گانا ہوگا، محفل سرور ہوگی اور مزے اڑاؤ سارے بیٹھ کے۔ یہ اسلام کے مخالف اس نے سازش کی۔ یہاں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں زمانہ جاہلیت، اس کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 کفر کا زمانہ، شرک کا زمانہ۔ لیکن گانا کون گاتا تھا؟ ناچنے والیاں کون تھیں؟ باندیاں، غلام۔ آزاد عورت نہیں ناچ سکتی تھی، پابندی تھی اس پر، اس کے لیے عیب سمجھا جاتا تھا۔ اب جب اسلام کے مخالف انہوں نے ایک باندی کو لا کر اس دشمن نے سامنے کھڑا کر دیا تو کچھ مشرکین ایسے تھے جو کہ چپ کے بیٹھ کے قرآن سنا کرتے تھے اور ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو رہا تھا۔
کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک چاشنی اور لذت اور مٹھاس رکھی ہے۔ جب وہ قرآن سنتے ان کو مزہ آتا تو وہ مائل ہو رہے تھے۔ جب اس نے اپنی مجلس لگانی شروع کر دی تو وہ لوگ اس کی مجلس میں جانا شروع ہو گئے اور قرآن پاک سے دور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، من، ایک وہ بندہ ہے، یشتری، جس نے خریدا، لہو الحدیث، کھیل کی باتوں کو۔ خریدنے کا مقصد کیا تھا؟ لیُضِلَّ، تاکہ بہکائے، تاکہ گمراہ کرے، تاکہ دور کرے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر سمجھے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو دور کر دے۔ دیکھیں، ایک گناہ یہ ہے کہ انسان خود راہ راست پر نہیں، اور اس سے ڈبل جرم یہ ہے کہ خود تو راہ راست پر نہیں ہے، جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہے اس کو بھی روک رہا ہے۔ یہ ہے لہو الحدیث، وہ قصے کہانیاں جو خرید کر لایا وہ بھی لہو الحدیث، وہ کھیل کود کی باتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ناچ گانے کے لیے باندی لے کر آیا وہ بھی لہو الحدیث کے اندر آ گئی، کہ اس کو کس لیے لے کر آیا تھا؟ تاکہ لوگوں کو دین سے روکا جائے اور اسلام سے دور کر دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر اسلام کا، دین کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ بناتا ہے اس کو مذاق۔ مذاق کس لیے بناتا؟ تاکہ لوگ اسلام سے دور رہیں اور اسلام کے قریب نہ آئیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، کہ جو لوگ ایسی کوئی بھی حرکت کریں گے ان کے اوپر ذلت کا عذاب ہوگا۔ اب لہو الحدیث کے اندر آج کے زمانے کا جو ناچ گانا وہ بھی سارا لہو الحدیث کے اندر ہے، کھیل کی باتیں ساری، اور بیٹھ کے ڈرامے دیکھنا یہ بھی ساری لہو الحدیث کے اندر ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ وقت گزارنے کے لیے کوئی مشغلہ ایسا اختیار کرتا ہے جس سے صرف دل بہلا رہا ہے اور صرف وقت پاس کر رہا ہے، وہ بھی لہو الحدیث کے اندر ہے، وہ اس سے وقت ضائع کر رہا ہے۔ اور جو لوگ وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، ان سے قیامت کے دن دونوں چیزوں کا سوال ہوگا۔ پیسے کا بھی سوال ہوگا کہ پیسے دے کر، یہ جو گھروں کے اندر جنہوں نے یہ سارا سسٹم لگایا ہے اور بیٹھ کے فلمیں، ڈرامے، یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے اور پیسے ادا کرتے ہیں، مہینے کے بعد اس کا بل ادا کرتے ہیں، تو یہ قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اللہ نے جو پیسہ دیا تھا وہ کہاں خرچ کر کے آئے؟ اللہ کی نافرمانی میں، شیطان کو خوش کرنے میں، اور لہو الحدیث میں، اور کافروں کی باتیں پوری کرنے کے اندر یہ پیسہ خرچ کر کے۔ یہ جو ریکارڈ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، دیکھو ایک کافر دشمن ہے، اس کی بات کو، وہ 1400 سال 1500 سال پرانی بات، وہ اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر کے قرآن پاک میں ہمارے سامنے کیوں رکھ رہے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہے نا۔ اس وجہ سے رکھ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، آج کے زمانے میں جو بندہ یہ کام کرے گا وہ کافروں والے کام ہوں گے، یہ کام کافر کرتے رہے، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ اس زمانے میں باندیاں ناچا کرتی تھیں، باندیاں ڈانس کرتی تھیں، باندیاں گانا کرتی تھیں، اور آج کے زمانے میں آزاد عورتیں ہیں اور ان کے فریفتہ لوگ اور ان کو پسند کرنے والے، ان کے اوپر پیسے اڑانے والے۔ چلو وہ تو اپنی جگہ پہ رہے، اور اچھے بھلے دیندار لوگ اپنے گھروں کے اندر جناب کیبلیں لگائی ہوئی، اور کیا کچھ ڈرامے اور سب کچھ گھر کے اندر چل رہا ہے، اور ان کے مہینے کے بعد پیسے پے کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا کہ اللہ نے جو پیسہ دیا تھا وہ کہاں خرچ کر کے آئے؟ دوسرا سوال ہوگا، اللہ نے جو وقت دیا تھا، زندگی دی تھی، یہ کہاں خرچ کر کے آئے ہو اس وقت کو؟ ان دونوں چیزوں کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اور اللہ نے فیصلہ بھی سنا دیا، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ یہ جو اس کردار کے لوگ سارے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ، جب تلاوت کی جاتی ہے اس کے سامنے، آیاتنا، ہماری آیتیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، وہ پیٹھ پھیرتا ہے، مستکبرن، اور تکبر کرنے والا،
کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں اس کو. یہ حالت ہوتی ہے اس کو. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. وقرا بہرے ہیں، کانوں کے اوپر کوئی پردے لگے، بہرے ہیں، کان سنتے ہی نہیں. یہ پوزیشن ہے. آج دین کی آوازیں، آج ہر 5 وقت میں اللہ کی طرف سے نمائندہ مؤذن اذان دے رہا ہے، نماز پڑھ لو. عورتوں کو حکم گھروں کے اندر پڑھو، نماز کا ٹائم ہو گیا. واللہ مستکبرن کأن لم یسمعها، تکبر کر رہے ہیں گویا کہ سنے ہی نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے کان بہرے. فبشرہ بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی. بات کافروں کی نقل ہو رہی ہے، لیکن ایمان والے سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اور اس کے مقابلے کے اندر ایمان والے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرنے والے. ایمان کے ساتھ اللہ نے شرط لگائی اچھے اعمال کرنے والے. ایمان تو ہے، پیدا ہوتے ہی گھر کے اندر ایمان مل گیا، مفت کے اندر مل گیا. ہمیں تو ایمان مل گیا فری کے اندر. ایمان کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جو کفر کی گندگی سے نکل کر اسلام قبول کرتے ہیں. ان کو قدر ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. انڈیا کے اندر ایک عالم دین بیان فرما رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے اپنا بازو اوپر کیا تو میں نے اس کے بازو پر کچھ نشانات دیکھے. تو وضو کرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کے بازو پر یہ نشانات کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ ایک لمبی تفصیل ہے، نماز کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. نماز کے بعد اس نے تفصیل بتائی، رونگٹے کھڑے کر دیے. اس نے کہا میں ایک غیر مسلم تھا، جب میں نے اسلام قبول کر لیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے مجھے پکڑا اور لوہے کی سلاخیں گرم کر کر کے میرے جسم کو داغا. یہ سارے نشانات وہ ہیں. حضرت فرمانے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ آپ نے تو بڑی تکلیف اٹھائی ہے. اس نے کہا حضرت جو اسلام کی نعمت میرے اللہ نے دی ہے اس کے مقابلے کے اندر یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے ایمان والے جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں. اور ہم ایمان والے، ہمیں کیا تکلیف آتی ہے کہ نیند چھوڑنا پڑے گی نماز پڑھنے کے لیے، قربانی دینا پڑے گی فلاں نیکی کا کام کرنا، چھوٹی سی قربانی وہ دینے کے لیے تیار نہیں. اور اتنی بڑی قربانی، سارا جسم چھلنی کروا لیا، داغ و داغ کروا لیا، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا بڑی تکلیف. انہوں نے کہا حضرت یہ تکلیف کچھ بھی نہیں، اس سے آگے سنیے. کہا جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے اوپر اتنی سختیاں آئیں کہ میرے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دیا گیا، میری ٹانگوں کو باندھ دیا گیا، اور اس کے بعد انسان کا پیخانہ لا کر میرے منہ کے اندر ٹھونس دیا گیا. اور صرف منہ کے اندر نہیں ٹھونسا گیا، اوپر سے میرے منہ کو کپڑے سے بند کر دیا گیا. صرف کس لیے کہ ایمان کیوں قبول کیا ہے. ایمان کوئی چھوٹی چیز کا نام تھوڑا ہے. یہی ایمان کا ویزا تو ہے جو انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائے گا. اگر کسی کے اعمال برے ہیں اور گناہ گار بن گیا تو جنت جہنم کے اندر جائے گا. سزا بھگتنے کے بعد ایمان کا ویزا ہی تو اس کو نکال کر جنت میں لے کر جائے گا. اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اس لیے اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے. اور اس ایمان کی قدر کیا ہے؟ اس کو اعمال صالحہ کے ساتھ روشن کرنا چاہیے. اعمال صالحہ کر کے، نیک اعمال کر کے اپنے ایمان کو مضبوط اور طاقتور بنانا چاہیے. اپنے ایمان کو زندہ اور قائم دائم رکھنا چاہیے. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کرنے والے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. صرف ایمان لا کر یہ چیزیں نہیں ملیں گی، اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اس میں. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کے وعدے کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ایمان لے آؤ،
اچھے اعمال کرو، لہم جنات النعیم، نعمتوں والے باغات دیں گے اللہ کتنے عرصے کے لیے؟ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیں گے۔ وعد اللہ حقا، سنو اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کی قدر کریں۔ خلق السماوات بغیر عمد، کون ہے اللہ کی ذات؟ خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستون کے۔ اتنی بڑی چھت کو اللہ نے بغیر ستون کے کھڑا کر دیے۔ ترونہا، تم اس کو دیکھتے ہو، تمہیں کبھی ستون نظر آیا آسمانوں میں؟ کبھی کچھ بھی نہیں۔ بغیر ستون کے اللہ اپنی کاریگری کا نمونہ، اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا رہے ہمیں کہ ہم نے اتنی بڑی چھت کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ڈال دیا زمین میں رواسیہ، پہاڑوں کو۔ پہاڑ کس لیے زمین پر گاڑے گئے؟ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، نہ جھکا دے تمہیں، زمین ہلنے نہ لگے، اور تم زمین کے اوپر رہتے ہوئے تمہیں زمین کہیں ایک طرف کو جھکا نہ دے۔ اللہ نے بطور میخوں کے پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور بکھیر دیے اس زمین میں، من کل دابہ، سبھی طرح کے جاندار اللہ نے زمین پر بکھیر دیے۔ ہزاروں مخلوقات اللہ کی زمین پر برسنے والی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی کو۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا، ہم نے اگایا اس زمین میں، مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہر قسم کا عمدہ جوڑا جوڑا۔ جس طرح مخلوقات کے اندر نر اور مادہ کا تصور ہے، اسی طرح پھل پھول پودوں کے اندر بھی نر مادہ کا تصور رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی یہ ساری کی ساری چیزیں بیان فرمائی۔ اللہ نے آسمان بغیر ستونوں کے بنایا، اللہ نے زمین پر پہاڑوں کو میخے بنا کر گاڑ دیا، اللہ نے زمین پر ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات کو بکھیر دیا، پھر آسمان سے پانی کو برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے طرح طرح کے عمدہ قسم کے باغات، پھل پھول بوٹے اور طرح طرح کی چیزوں کو اگا دیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ فارونی، اللہ کا اعلان ہے مشرک بندے سے، فارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا بنایا ہے اس نے جو اس کے علاوہ ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر بت کو سجدہ کر رہے ہو، بتاؤ تو صحیح اس نے کیا بنا کر دکھایا تمہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی ذات دیکھیں کتنی بڑی ہے، اور اللہ کا پیار انسان کے ساتھ دیکھیں کتنا بڑا ہے، کہ اللہ کس انداز سے انسان کو سمجھا رہے ہیں۔ ورنہ دو ٹوک اعلان ہوتا، اے انسان میرا شریک کوئی نہیں، جس نے بنایا میرا شریک، خبردار اس کے لیے جہنم ہوگی، بس دو ٹوک اعلان ہو جاتا، کام ختم۔ لیکن اللہ کا پیار دیکھیں، جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو سمجھانے کے لیے اعتماد میں لیتا ہے۔ اللہ ایک انسان کو، مشرک کو سمجھا رہے ہیں، ارے کہاں کھڑے ہو، مجھ اللہ کو چھوڑ کر غیر کو سجدے کر رہے ہو، مجھ اللہ کو چھوڑ کر غیر کو مشکل کشا بنا رہے ہو، مجھ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ سنو، میں اللہ نے تو سب کچھ بنا کے دکھایا، فارونی، میں اللہ پوچھ رہا ہوں مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا بنایا ہے انہوں نے جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ کچھ نہیں بنایا۔ بل الظالمون، بلکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ کون؟ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پہ جا رہے ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے۔ یہ ظالم بھی ہیں، کھلی گمراہی میں بھی پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر انسان اپنی ان باتوں پر ڈٹا رہے تو پھر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت نہیں برسے گی تو اور کیا ہوگا۔ لیکن یہ باتیں کس کو سمجھ آئیں گی؟ جو قرآن کے قریب آئے گا، قرآن کو سمجھے گا، اس کو پتہ چلے گا اللہ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ مجھ سے کس انداز سے خطاب کر رہے ہیں، اللہ مجھے کس انداز سے سمجھا کر جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔